बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, क़याम सुबह में क़ससुल अंबिया सीरीज़ और आज का मौजू हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ख़वातीन हज़रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के वो जो आग में फेंके जाने वाले वाक़या वो हो जाता है और आप बड़े मायूस हो जाते हैं अपनी कौम से और अपने वतन से। निकलते हैं वहाँ से और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अब मुझे रास्ता दिखा, मुझे हिदायत दे और मैं निकलता हूँ। और आपके साथ कौन है? हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी। ख़वातीन हज़रात, आप निकलते हैं, औलाद नहीं है, दुआ मांगते हैं, रब्ब हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि फबश्शरनाहु बी गुलामिन हलीम। हमने बशारत दी उन्हें दुआ के जवाब में कि दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे नेक और साले औलाद दे। जवाब दिया अल्लाह ताला ने फबश्शरनाहु बी गुलामिन हलीम कि हमने एक बुर्दबार और तहम्मुल मिजाज बेटे की बशारत दी। शादी होती है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से मिस्र में। वहाँ से आप चलते हैं और आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं और आप रेगिस्तान अरब तशरीफ़ लाते हैं। वहाँ वो अहम वाक़या जिस पर गुफ्तगू भी हुई है पिछले प्रोग्राम में, जो हमने प्रोग्राम किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजू पर। वादी गैर ज़ीज़रा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को रेगिस्तान में छोड़कर एक कुछ खजूरें और पानी का मशकीज़ा आप चले जाते हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? इस जंगल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहते हैं। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दरियाफ़्त करती हैं कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जी हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत हाजरा फरमाती हैं कि फिर आप जाइए, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। ख़वातीन हज़रात, फिर ज़मज़म का वाक़या, फिर वो ज़िब्ह अज़ीम का वाक़या, क़द सद्दक़्त रोया, उस पर भी बात होगी। और ख़वातीन हज़रात, फिर हम बात करेंगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं कि हमारे में से, हमारी औलाद में से और इन्हीं में से एक रसूल पैदा कर। ख़वातीन हज़रात, आज का मौजू हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तफ़सीली गुफ्तगू होगी, आपके फ़ज़ाइल पर भी बात होगी। इस वक्त हम चल रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल-हज़री साहब आयात रब्बानी की तिलावत से क़याम सुबह का आगाज़ होता है। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन। فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم.
سبحان اللہ سبحان اللہ قاری صاحب. خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم جا رہے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے لاہور چلتے ہیں. بہت شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو. تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی. جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے. خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ بھی حیرت انگیز ہے. اگر اسے خوشی لاحق ہو اور وہ شکر گزار بنے تو یہ بھی اس کے لیے اچھا ہوا، اور اگر اس پر مصیبت نازل ہو اور وہ اس میں صبر کرے تو یہ بھی اس کے بھلے میں رہا. بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب. خواتین و حضرات، قصص الانبیاء آج کا موضوع حضرت اسماعیل علیہ السلام. تشریف فرمائے محترم شجاع الدین شیخ صاحب. خواتین و حضرات، سب آپ سے واقف ممتاز عالم دین پیام صبح کا ایک لازمی جز آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب. سب آپ سے واقف ہیں ہمارے ملک کا بہت معروف اور مشہور اور مقبول نام مفتی نذیر احمد خان صاحب. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا پہلا سوال رکھیں شجاع الدین شیخ صاحب کے سامنے، کوئز. کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ آزمایا اور انہوں نے صبر و شکر کیا؟ تین آپشنز: حضرت ایوب علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت یعقوب علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تینوں آپشنز اسکرین پر آ رہے ہیں. ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر بھی اسکرین پر آ رہا ہے. صحیح آپشن روانہ فرمائیے. پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب سے. شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید. جزاک اللہ. آپ ملک سے باہر تھے، ایک طویل عرصے کے بعد آپ پھر دوبارہ تشریف لائیں. ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ دوبارہ آپ پیام صبح میں آئے. شیخ صاحب، حضرت اسماعیل علیہ السلام موضوع ہمارا. ہم نے ایک سیریز کی 7 پروگرام کر چکے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر. بہت ساری باتیں ہو چکی. حضرت اسماعیل بڑے بیٹے حضرت ابراہیم کے. حضرت اسماعیل کے معنی کیا ہیں؟ پہلے اب یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم میں اکثر و بیشک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی آتا ہے. ٹھیک. اسماعیل اصل میں یہ عبرانی زبان سے عربی میں لفظ آیا ہے، اور اسمع کے معنی اس نے سنا، اور ایل کہتے ہیں عبرانی میں اللہ کو. جیسے اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اسر بندہ، اور ایل اللہ کا بندہ. تو اسماعیل یہ اسمع جو ہے وہ شمع ہے عبرانی میں، اور ایل کے معنی اللہ کے. تو سن لیا اللہ نے. یہ جو دعا جس کا ذکر آپ نے انٹرو میں کیا، رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کے حضور دعا رکھی، یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سن لی، جس کا مظہر ہے اسماعیل علیہ السلام. تو اس نسبت سے یہ معنی بھی بن گئے اس کے، اور نام ہوا اسماعیل علیہ السلام کا، کہ جن کے متعلق دعا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سن لیا. ٹھیک. اچھا، اب یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ اسماعیل علیہ السلام کے اس نام کے معنی کیا ہیں. جی. آپ کے حالات زندگی، جیسے رب حب لی من الصالحین، جی. نمرود کا واقعہ جیسے میں نے انٹرو میں عرض کیا کہ جب آپ یعنی ایک مایوسی، خیر نبی مایوس تو نہیں ہوتا، لیکن جب وطن چھوڑا، آگ میں ڈالا گیا، باہر نکلے. لوط علیہ السلام بھتیجے کو لیتے ہیں، ان کی بیوی کو لیتے ہیں، اور سارہ علیہ السلام جن کے یہاں اولاد نہیں ہے اس وقت تک. جی. حضرت اسحاق بعد میں پیدا ہوتے ہیں. اب آپ نکل رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، میرا بیٹا، کاش میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتا. کوئی
یہاں سے ہم ذرا بات شروع کرتے ہیں. جی، اس میں بھی دو پہلو ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ عموماً وہ مایوس نہیں ہوا کرتے. ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقلی جسے ہم ہجرت بھی کہتے ہیں، وہ کس لیے ہے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کے لیے. ہجرت آج بھی ہوتی مگر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر بنانے کے لیے. کسی نے کیا خوب کہا کہ آج ہمارے یہاں ہجرتیں ہوتی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے، لیکن معیار بندگی کو بلند کرنے کے لیے ہجرت نہیں ہوا کرتی. تو پیغمبروں کی ہجرتیں اللہ کے دین پر عمل یا بہتر علاقے کی تلاش کے لیے ہوا کرتی ہیں. اور پیغمبر اللہ سے اگر اپنی اولاد کے حصول کے لیے دعا کرتے بھی ہیں تو اس مقصد کے لیے کہ ان کا مشن آگے بڑھتا رہے. ابراہیم علیہ السلام بھی کم و بیش 99 یا 100 برس کے 87 برس کے 86 یا 87 برس کے ہوئے ہیں تب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ان کے یہاں ہوتی ہے. اور اس بڑھاپے کی عمر میں ایک پیغمبر کو اسی بات کی فکر ہوتی ہے کہ جو نعمت اور رحمت رب العالمین نے نبوت کے نتیجے میں مجھے عطا فرمائی وہ آگے نسل انسانی میں جاری رہے. تو یعقوب علیہ السلام کی دعا یا زکریا علیہ السلام کی دعائیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ اسی نسبت سے ہیں کہ اے اللہ وہ اولاد عطا فرما جو نیک ہو اور اس پیغمبرانہ مشن کو آگے بڑھا سکے. پھر یہ ہے کہ جب یہ ہجرت کا معاملہ ہو گیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بی بی ہاجرہ سلام علیہا کے ہاں ہوا ہوتی ہے. اور پھر وہ سلسلہ ہے کہ جس کو انشاءاللہ گفتگو میں آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر یہ شادی کہاں ہوتی ہے یہ، اور اس پر ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں. اور یہ ملاقات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہاں ہوئی، اور پھر آپ کی ہجرت اور ریگستان عرب کی طرف روانگی اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، اس پر ذرا گفتگو فرمائیں. حضرت ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت فرماتے ہیں عراق سے فلسطین کی طرف، تو بیچ میں جب مصر سے گزرتے ہیں تو صحاح ستہ کی روایت بخاری شریف کی بھی ہے کہ مصر کا ظالم بادشاہ اس کا غلط ارادہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے نتیجے میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہیں مصر کا بادشاہ اپنی بیٹی، یہ اس کی بیٹی ہوتی ہے، اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں کہ بیوی کی صورت میں آپ انہیں قبول کر لیں، بلکہ خادمہ کی صورت میں آپ انہیں قبول کر لیں. تو ان سے پھر مصر میں شادی ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہجرت فرماتے ہیں مصر سے پھر فلسطین کی طرف، تو ایک تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی عمر 70 سال کی، اور حضرت ہاجرہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر جو ہے وہ اس وقت جوان ہوتی ہیں. جب وہ یہ جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر فلسطین کے اندر اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرماتے ہیں جس کا تفصیلی ذکر حضرت شیخ صاحب نے فرما دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نرینہ اولاد کی صورت میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں انہیں نرینہ اولاد سے نوازتے ہیں، اور پھر شیر خوارگی کے عالم میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں مکے کی طرف آتے ہیں. مکہ پہنچ گئے. اب شیخ صاحب حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار جیسا آپ نے فرمایا. پھر ایک بہت اہم واقعہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ ذرا یہ واقعہ بیان کیجئے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام انہیں روکتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں. کیا یہ مکالمہ کیا ہوا؟ دیکھیے اس میں پورا پس منظر، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ پر گفتگو ہو بھی چکی. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سراپا امتحان بنا رکھا ہے. گو کہ تمام انسانیت کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، مگر ان کی زندگی تو امتحانات سے بھری ہوئی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں ذکر آتا ہے کہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کے رب نے بعض باتوں میں ان کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان تمام امتحانات میں پورا اترے. یعنی امتحان لینے والا رب العالمین فرما رہا ہے کہ سارے امتحانات میں پورا اترے. اور آپ غور کیجئے درود ابراہیمی میں کوئی تو وجہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ امتحانات سے جس ذات گرامی کو گزارا گیا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اسی امتحانات والے تسلسل میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ ابھی دودھ پیتا بچہ جو برسوں کی دعاؤں کے بعد رب العالمین نے عطا کیا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی اور اپنے اس بچے کو مکے کی بے آباد زمین میں چھوڑ آئیے۔ بخاری شریف میں تفصیل بھی ہے۔ بار بار کا سوال ہوتا ہے بی بی ہاجرہ کی طرف سے کہ کیا آخر معاملہ ہے، تو کافی دیر خاموش رہے جیسے کہ آپ نے فرمایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک ماں جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے اور وہاں کوئی ہوٹل کا، ریسٹورنٹس کا کوئی تصور نہیں، کوئی آبادی نہیں، وہ اللہ کی نیک بندی فرماتی ہے کہ پھر آپ چلے جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ بات ایک ٹھنڈے ماحول میں ڈسکس کرنا تو آسان ہے، مگر ایک ماں کی سطح پر جا کر سوچنا، جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو اور کھانے پینے کا کوئی اہتمام سوائے چند کھجوروں اور ایک پانی کے مشکیزے کے نہیں ہے، وہ بھی آخر کب تک چلے گا؟ کچھ ہی لمحات کے بعد، ایک دو روز کے بعد گویا کہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ماں کی بے قراری آپ دیکھیے کہ جس کے نتیجے میں وہ چکر جسے ہم سعی کہتے ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ نے حج و عمرہ میں اس کو جاری فرما دیا کہ وہ مروہ سے صفا کی طرف، صفا سے مروہ کی طرف۔ کیوں؟ اب بچہ بے قرار ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، ماں کے وجود میں کوئی شے نہیں کہ بچے کی غذا کا اہتمام ہو سکے۔ یہ چلنا پھرنا اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو جاری کر دیا۔ آج ہم بھی صحیح کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے حج عمرے کی، مگر ہم اس کے ماربلز کے اندر، اس کی خوبصورت لائٹنگ کے اندر، اس کی ایئر کنڈیشننگ کے اندر کھو جاتے ہیں۔ مگر وہ تاریخی واقعہ کہ جب اس پورے گھرانے کو امتحانات در امتحانات سے گزارا گیا اور اس ماں نے استقامت کا ثبوت پیش کیا، تو اللہ کو وہ ادا پسند آئی، وہ ادا ہم بھول گئے، وہ قربانی ہم بھول گئے۔ پھر غور فرمائیے، اس ماں نے اپنے بل بوتے پر، اپنے بس پڑتے جو ممکن تھا کہ میں ایک چوٹی پر جا کر دیکھوں، دوسری چوٹی پر جا کے دیکھوں، شاید کوئی قافلہ ہو، کوئی گزر رہا ہو، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، توکل اللہ کی ذات پر، آپ چلے جائیے ابراہیم، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اور اپنی سی کوشش، یہ دو باتیں جمع ہوئیں تو اللہ رب العالمین نے زمزم کا معجزہ جاری فرما دیا۔ یہ دو باتیں بڑی قیمتی ہیں، توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر، اور اپنی سی کوشش انسان کر لے تو پھر معجزے جنم لیتے ہیں، جیسے کہ زمزم کا واقعہ مشہور بھی ہے جو اسی موقع پر جاری ہوا۔ اس میں کسی یہ ہے کہ عام طور پر ہم کہہ جاتے ہیں کہ وہ ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا، صحیح تر بات یہ کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا علیہ السلام، اور ان کے پر مارنے سے وہ زمزم کا پانی جاری ہو گیا، اور رہتی دنیا کے لیے اس گھرانے کی اس قربانی کو رب العالمین نے یادگار بنا دیا ہمارے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے سے پانی چشمہ پھوٹتا ہے، پانی نمودار ہو جاتا ہے، اتنا پانی ہو آتا ہے کہ زمزم کہنا پڑتا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو۔ یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بات شروع کریں۔ بخاری شریف کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سعی جب فرماتی ہیں، یعنی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، جب یہ دوڑ لگاتی ہیں بیچ میں، تو ان کی زبان مبارک سے شکایت، حرف شکایت نہیں نکلتا، نہ شکری کا لفظ نہیں نکلتا، نہ اللہ کے حوالے سے نہ اپنے شوہر کے حوالے سے، مکمل توجہ ہے اللہ پاک کی ذات کی طرف۔ سعی بھی ہو رہی ہے، سعی کے معنی یہی کوشش کے ہیں، توکل بھی ہو رہا، اور ادھر ادھر پہاڑوں سے دیکھا بھی جا رہا کہ کوئی نظر آئے کہ مدد کے لیے اسے پکارا جائے۔ کہ اتنے میں آواز آتی ہے، آواز حضرت ہاجرہ علیہ السلام سنتی ہیں۔ جب وہ آواز سنتی ہیں پھر دوبارہ کان دھرتی ہیں، پھر جب آواز آتی ہے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ کوئی اگر ہے تو سامنے آ جائے۔ تو پھر اتنے میں دیکھتی ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنا پر زمین پہ مار رہے ہیں اور وہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ تو بھاگتی ہوئی حضرت ہاجرہ علیہ السلام جاتی ہیں اور اس پانی کے ارد گرد باڑ لگاتی ہیں۔ تو اس موقع پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جلدی میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہ دیوار نہ بناتی یا باڑ نہ لگاتی تو ایک بہت بڑی نہر یا ایک بہت بڑا چشمہ وہاں سے نکلتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا معجزہ ظاہر فرمایا کہ یہ ایک ایسی زمین ہے، ایسی شور زمین ہے کہ یہاں اس علاقے میں میٹھے پانی کا چشمہ نکلنا آج بھی عقل پرستوں کے لیے حیران کن ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہر بات اپنی عقل اور اسباب کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ عقل کی روشنی میں، اسباب کی روشنی میں زمزم کے چشمے کے پھوٹنے کا سبب اور عقلی کوئی وجہ بتا دو۔ تو یہ ایک معجزہ ہے کہ جو معجزہ ظاہر ہوا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے صبر، توکل،
اعتماد اور سعی کی بنیاد پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن لی، تو یہ واقعہ بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں دو باتیں جو نکل کر خاص طور پہ آئیں، جو درس ہمیں مل رہا ہے، جو آپ دونوں حضرات نے فرمایا، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد، زبان پہ ناشکری کا لفظ نہیں آیا، توکل مکمل، لیکن ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ نہیں گئیں، آپ نے سعی کی، کوشش کی۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ جو قیمتی باتیں آپ نے فرمائی، وہ قیمتی باتیں، میں صرف اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات کنوے ہو، کہ ایک تو یہ کہ اللہ پہ مکمل اعتماد ہو، توکل ہو، اور دوسری چیز یہ کہ اپنی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے۔ زمزم فرمایا آپ نے، پانی رک گیا، اب وہاں پر کھیتی اور وہاں پر درخت نکلتے ہیں، تو ایک قافلہ وہاں سے جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ایک بنو جرہم۔ بنو جرہم نے جب یہ دیکھا کہ یہاں یہ کچھ نخلستان آباد ہو رہا ہے، یہ تو ایک وادی غیر ذی زرع فرماتا ہے قرآن کریم، تو آپ آئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ آپ آئیے، قیام تو کیجئے یہاں، لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا۔ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ جی، یہ بنو جرہم کا قبیلہ یہاں سے گزرا ہے، اور انہوں نے کچھ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ یقیناً کچھ کھانا پینا اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، تو وہ بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچے اور ان سے اجازت لے کر وہاں پر آباد ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ذکر روایات کے اندر موجود ہے کہ بی بی حاجرہ نے کہا کہ آپ کو آباد ہونے کا حق تو ہے، مگر پانی کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس پر آپ کا مکمل کنٹرول ہو جائے۔ اس کی ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے، واللہ عالم، ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ گھرانہ تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے آگے نسل انسانی کے لیے خدمت لینی تھی، تو انتظام اس گھرانے کے پاس رہے تو خیر کا معاملہ جاری رہے گا نسل انسانی کے لیے، ورنہ اگر کچھ اور غیر متعلقہ لوگوں کے ہاتھ میں انتظام چلا گیا تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس کو استعمال کر کے دوسروں کو اس سے محروم نہ کر دے۔ اور یہ متبرک پانی ہے، متبرک پانی بھی ہے جس کو نسل انسانی تک بہرحال پہنچنا تھا۔ ٹھیک، اچھا، اب بنو جرہم آباد ہو گیا، وہ قبیلہ، اور جس قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام شادی کرتے ہیں، جو پہلی شادی ہوتی ہے، وہ کیسی ہوئی شادی؟ اس کا واقعہ بھی یہی، جی جی، اسی چونکہ تفصیلی روایت ہے بخاری شریف کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، جی، اور ظاہر قبیلے والوں کے ساتھ بود و باش رکھنے کی وجہ سے قبیلے والوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت پسند آتے ہیں۔ تقاضا قبیلے والے کرتے ہیں کہ ہماری کسی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رشتہ ہو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ جو خطبہ ہے، پیغام نکاح ہے یا جو رشتہ ہے، وہ قبول کرتی ہیں، اور اس طریقے سے رشتہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ، جی فرمائیے۔ یہ واقعہ بخاری شریف جی موجود ہے۔ جی، جب رشتہ ہو جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہیں اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے، تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو واقعہ، یہ بہت اہم واقعہ کہ موجود نہیں ہے، بیوی سے گفتگو ہوتی ہے اور بیوی شکایت کرتی ہیں، وہ جو ناشکرپن کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شوہر کو میرا سلام کہنا، یہ نہیں بتاتے کہ میرا بیٹا ہے، لیکن اس کو یہ پیغام یہ دے دینا کہ وہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ اسی پہ گفتگو آگے چلے گی مفتی صاحب۔ خواتین حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کے جانب۔ موضوع قصص الانبیاء میں آج حضرت اسماعیل علیہ السلام، ذبیح اللہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ بریک سے واپس آئیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، علماء کرام کے جوابات، چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ موضوع آج پیام صبح میں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، قصص الانبیاء کی یہ سیریز جو پیام صبح میں جاری ہے، ہم روزانہ کسی ایک نبی کا ذکر کرتے ہیں، ایک رسول کا ذکر کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے ان کے موضوع پر، اور صرف یہ قصہ بیان نہیں کرتے بلکہ اس قصے میں کیا کیا نصیحتیں شامل ہیں، کیا کیا نصیحتیں پوشیدہ ہیں، ان کو نکالتے ہیں اور ان کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے، آج کی انسانیت سے کس طرح متعلق ہوتے ہیں یہ واقعات۔ ظاہر ہے قرآن کریم میں
یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں رکھے. ان واقعات کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم انسانیت، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت ان سے استفادہ کرتی رہے. خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، آپ کی پوری زندگی گزری آزمائشوں میں، ابتلاؤں میں، لیکن آپ ہر آزمائش میں پورے اترے. آپ کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ کے 13 برس چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان پر بات کریں گے ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد. اس سے پہلے کہ میں سوال وہ رکھوں جہاں پر سلسلہ کلام رکا تھا، کل کے سوال کا درست جواب کوئز میں، اور آج کا سوال. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ صحیح جواب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال، وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ آزمایا اور انہوں نے صبر و شکر کیا؟ 3 آپشنز، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 021-345-27009، 021-345-28061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں SMS کرتے ہیں 3031 پر. مفتی صاحب، جہاں بات آپ کی کٹی تھی، شادی ہو جاتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں کہ باپ یعنی حضرت ابراہیم تشریف لاتے ہیں علیہ السلام. بہو سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں حالات کیسے ہیں گھر کے، تو وہ شکایت کرتی ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ یہ میرے سسر ہیں. چلتے وقت پیغام دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے شوہر کو یہ پیغام دے دیجیے گا. وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکٹ تبدیل کر دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو آثار نبوت محسوس کرتے ہیں. سبحان اللہ. پوچھتے ہیں گھر پہ کوئی مہمان آیا تھا؟ بیوی عرض کرتی ہیں کہ جی ایک بوڑھے صاحب آئے تھے، آپ کا پوچھا تھا، اور ساتھ چلتے چلتے انہوں نے پھر یہ پیغام دیا کہ اپنے گھر کی چوکٹ کو تبدیل کر دینا. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھر کی چوکٹ سے مراد تم ہو. مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے کے تمہیں فارغ کر دوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں طلاق دے دیتے ہیں. بنو جرم کے لوگ ظاہر ہے وہ آپ سے بہت متاثر ہوتے ہیں، وہ آپ کی شادی کسی دوسری لڑکی سے کرواتے ہیں. پھر ایک عرصے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، یہی سوال کرتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں ہوتے، یہی سوال کرتے ہیں بیوی سے کہ شوہر کہاں ہیں، روزی کی تلاش میں نکلے ہیں، گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. تو پھر سوال ہوتا ہے کہ جی کھانے کو کیا ملتا ہے؟ تو بیوی جواب دیتی ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں گوشت ملتا ہے. اچھا پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ میٹھا پانی ملتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر دعا دیتے ہیں. دعا پہلے نہیں تھی، ابھی دعا دی. اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے یعنی گوشت میں اور پانی میں اے اللہ ان کے لیے تو برکت عطا فرما اور اضافات فرما. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں آثار نبوت محسوس فرماتے ہیں. پھر سوال ہوتا ہے کہ کوئی آیا تھا؟ جواب ملتا ہے کہ جی ایک مہمان آیا تھا، اور پوری کارگزاری وہ سنا دیتی ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مہمان جب جا رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنا کہ گھر کی یہ چوکٹ اس کو برقرار رکھنا، تبدیل نہ کریں. اس سے کیا سبق ملتا ہے وہ ہم سبق معلوم کریں گے شجاع الدین شیخ صاحب سے، لیکن کچھ کالرز ہیں ہم چاہتے ہیں ان کو لے لیں، اس کے بعد جہاں سے بات رک رہی ہے جہاں پر وہیں سے آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب والا. وعلیکم السلام سر. جی سر فرمائیے کیا سوال؟ انیک صاحب سر فرمائیے. الحمدللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. میں نے قرآن پاک کے عنوانات پر اب انبیاء علیہ السلام کے قصے، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. جی جی فرمائیے. کہ علماء کرام ماشاءاللہ بڑی ہی قیمتی گفتگو فرماتے ہیں اور بہت زیادہ مواد جمع کر کے یہاں پر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. جی جی. تو یہ جیسے آپ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے ایسی ہی ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ بازار کے اندر بھی آئے، کتابی شکل کے اندر یہ چھپ جائے، بہت اچھی تاکہ آنے والے لوگوں کو دیر تک اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملے. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ، اس تجویز کے علاوہ؟ اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब वाला फरमाइए सर। सर मेरा ये सवाल है कि ये दुरूद इब्राहिमी की क्या फजीलत है, जी और जो हम उस दुरूद इब्राहिमी दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला जो रहमत और बरकत इब्राहिम और इब्राहिम की आल को दी है, हाँ। वो मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर दी जाए, ये क्या रहमत और बरकत है? क्या मोहम्मद और मोहम्मद की आल को वो बरकतें मिल गई? ये बहुत अच्छा सवाल और बड़ा इल्मी सवाल। इस पर गुफ्तगू तो पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है इस पर, हाँ। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि वो वाक़या जो आपने बयान फरमाया चौखट की तब्दीली का, उससे जो सबक जो दिया जा रहा है आलम इंसानियत को, वो क्या है? जो दूसरी मरतबा का मामला हमारे सामने आया कि जिसमें जो ज़ौजा मोहतरमा थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, उन्होंने शुक्रगुजारी का इजहार फरमाया, और जब पूछा गया तो खाने को गोश्त मिलता है, पीने को पानी मिलता है। हालांकि अगर बज़ाहिर देखें तो ये दो ही चीज़ों का जिक्र आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़े एहतमाम का बयान इसमें नहीं आ रहा, मगर जो मिल रहा है उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है, जिस पर अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ दे रहे हैं इस घराने के लिए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बात कह के जाते हैं कि अब चौखट को बरकरार रखें। असल बात क्या है, घरों के अंदर असल सुकून कब मैसर आता है? जब रब्बुल आलमीन की अता पर घर वाले राज़ी हों, जब घर वाले क़नाअत का मुज़ाहरा करें, जब घर वाले रब्बुल आलमीन की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करें, जो मिल जाए उस पर क़नाअत करें, हवस उनके अंदर ना हो, लालच उनके अंदर ना हो, हिर्स उनके अंदर ना हो। जैसे हदीस में आता है कि असल गिना दिल का गिना है, माल व असबाब की कसरत हो मगर दिल में इत्मीनान ना हो, अल्लाह की याद ना हो, अल्लाह पर तवक्कुल ना हो, अल्लाह के लिए शुक्र के जज्बात ना हो, तो ये ज़ाहिरी रेल पेल जो है ये इंसान के लिए कल वबाल जान बन जाएगी। कम हो मगर अल्लाह की रज़ा के साथ, उसकी शुक्रगुजारी के साथ हो, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह इब्राहीम आयत नंबर 7, देखिए सूरह इब्राहीम ही है आयत नंबर 7, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो मजीद अता करूंगा, वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब भी बड़ा शदीद होगा। ठीक है, अब ये जो बात आप एक बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत अहम बात आपने की, अब ये लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ये तो एक जनरलाइज है, ये पूरे एक इंसानों से मुखातबत हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम शुक्र करते रहोगे, मैं इजाफा करता रहूंगा अपनी नेमतों में। यहाँ जो फोकस किया हुआ है वो सब किया हुआ है कि मुकालमा हो रहा है एक बीवी का, जो बीवी शिकायत कर रही है, नाशुक्रापन कर रही है, पहली बीवी, और वो बात कर रही है कि साहब घर की तंगी है, हालात ठीक नहीं है, क्या उसे नहीं मालूम कि ये मेरे शौहर के वालिद हैं, एक गैर, उनके लिए एक गैर शख्स। घर की शिकायत, अल्लाह पे एतमाद जैसा आपने फरमाया, तवक्कुल वो कम, और हर पे शिकायत ज़बान पर। तो ये हमारी जो ख़वातीन हैं उनको क्या पैगाम मिल रहा है? इसमें एक बात तो हदीस में आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत एक नेक बीवी है। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत एक नेक बीवी है। और एक हदीस में जिक्र ये आता है कि औरतों के जहन्नम में जाने की वजूहात में से एक अहम वजह नाशुक्री है, अपने शौहरों की नाशुक्री करना, उनसे बार बार के मुतालबात करना, जो उनकी तरफ से मिलता हो उस पर राज़ी न रहना, ये नाशुक्री भी एक अहम वजह है जहन्नम में जाने के एतबार से। ठीक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख का एक मंजर दिखाया गया, वह आप फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने वहां पर औरतों की तादाद ज्यादा देखी। साहबा ने दरियाफ्त किया कि क्यों, तो आपने जवाब क्या दिया? ये जो वाक़या है जी, ये जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुसूफ की नमाज पढ़ा रहे थे, ठीक, तो हिजाबात हट जाते हैं, ठीक, जन्नत भी आप पे मुनकशिफ हो जाती है, सुभान अल्लाह, जहन्नम भी मुनकशिफ हो जाता है। तो इसमें यही वाक़या है जी, जरा आप कि फरमाइए। जहन्नम, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम में मैंने अक्सरियत औरतों की देखी, उनकी नाशुक्री की वजह से, अपनी नाशुक्री की वजह से वो जहन्नम में जाती। ये नाशुक्री का ख़ास लफ्ज़ ख़वातीन के हवाले से अहादीस मुबारक के अंदर आता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि देखिए, घर का सुकून बर्बाद होता है जब औरत शोहर की नाशुक्रा बनती है। नाशुक्री से घर का सुकून, घर के झगड़े, आपस में दंगा फसाद नाशुक्री से शुरू होता है। अगर बीवी शुक्रगुजार हो तो घर के जितने मसाइल हैं वो हल की तरफ जाते हैं। और अगर बीवी कितने बड़े घराने की हो, कितनी ज़्यादा दौलतमंद हो, वसाइल कितने भरपूर हो, करोड़ों के घर में रह रही हो,
کروڑوں کے وسائل ہو، لیکن اگر بیوی شکر گزار نہیں ہے تو وہ گھر آباد رہنے کے بجائے وہ گھر آج نہیں تو کل ضرور برباد ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ ملا ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے، لیکن مزید حاصل کرنے کے لیے کوششیں ہونی چاہیے، جو صحیح ہے، مسلسل کی بات ہوئی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ پہ اعتماد جب کم ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو ناشکراپن بڑھنے لگتا ہے۔ ٹھیک، کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام جی جی فرمائیے سر۔ سر میں پیر محمد صفا چکوال سے بول رہا ہوں۔ جی سر فرمائیے، کیا سوال؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی تھا 22 جمادی الثانی کے۔ جی یہ ماشاءاللہ اچھا پروگرام چل رہا ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس دن کے حوالے سے اس پہ آپ کو پروگرام کرنا چاہیے تھا، اور اگر نہیں تو بھی ابھی 1-2 دنوں میں کر دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی تجویز پہنچی ہم تک، بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی سوال آج کے تعلق سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے، آپ کی قربانیوں کے تعلق سے، آپ کے ذبح کے تعلق سے، آپ کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آج کے پروگرام سے متعلق؟ نہیں ماشاءاللہ وہ سن رہا ہوں میں، علماء اس پہ بہت اچھی کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم بہت مطمئن ہیں اچھی، انشاءاللہ۔ بہت زبردست، ماشاءاللہ آپ مطمئن ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں اچھا، اب یہ جو بات جہاں پہنچی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے ایک سوال آیا تھا، اس سوال پہ آپ یہ بات کریں، کیونکہ اس پہ گفتگو بہت ساری ہو گئی ہے ہماری کہ ناشکراپن کیا ہوتا ہے، اسے دور رہا جائے، اور خاص طور پہ آپ نے جو پیغام دیا کہ یہ بیویاں، خاص طور پہ یہ بیویاں ناشکراپن نہ کریں، جو نعمتیں انہیں میسر ہیں اسے صبر اور شکر کے ساتھ اسے قبول کریں، اور ہاں آگے بڑھنا ہے، اور نعمتیں کفار کے لیے نہیں ہیں، یہ کائنات کی نعمتیں، یہ مسلمانوں کے لیے، اصلاً مسلمان کے لیے، اصلاً مسلمانوں کے لیے ہیں ان نعمتوں کا حصول۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس مادہ پرستی کے دور میں ہمیں اپنی عارضی زندگی کے لیے ہر چیز مستقل بنیاد پر اب ضروری محسوس ہونے لگی ہے۔ میں عرض کروں کہ جیسے اصلاً نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہیں، اسی طرح اصلاً نعمتیں ہیں ہی آخرت میں۔ دنیا میں جو کچھ ہے یہ وقتی ہے، عارضی ہے، چند روزہ ہے۔ آپ دیکھیں، ہم کوئی بھی بہترین سے بہترین غذا جب پہلا لقمہ لیتے ہیں تو وہ اکنامکس میں کہتے ہیں اس کی مارجنل یوٹیلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، جتنا وہ استعمال کرتے چلے جاتے ہیں اس کی مارجنل یوٹیلیٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ وقت آتا ہے کہ سیچوریشن ہو جاتی ہے، مزید کھا نہیں سکتے۔ یہ دنیا کی نعمتیں عارضی فانی ہیں، اس کے برعکس اصلاً آخرت کا معاملہ ہے، وہاں کی نعمتیں دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ اصول اگر واضح رہے کہ دنیا میں امتحان کے لیے آئے تو جو کچھ دیا گیا وہ بھی عارضی ہے، اصلاً وہاں کی فکر کرنی چاہیے۔ جی ہاں، لیکن دنیا بھی اگر زیادہ اچھی ہو جائے ہماری حسنہ کے ساتھ، حسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا کا حصول حاصل کریں، اس کے بعد ترک دنیا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے دنیا چھوڑ دی، دنیا ہم نے حاصل کب کی تھی کہ چھوڑ دی؟ پہلے تو حاصل کریں دنیا، اس کے بعد اسے چھوڑیں۔ یہ ہے بڑا پن، یہ ہے بڑا پن۔ اچھا، سوال ایک آیا تھا، بہت اہم سوال تھا درود ابراہیمی کے تعلق سے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت کیا ہے مفتی صاحب؟ اس میں آپ سے شروع کروں گا، اور اس کے بعد یہ کہ یہ رحمتیں اور برکتوں کو جو ذکر ہو رہا ہے، کیا آج وہ رحمتیں اور برکتیں ہمیں مل رہی ہیں؟ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک، پھر آگے برکت کا جو تفصیلی وہ ہے، تو صلاۃ کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص رحمت ہے جس کے مستحق صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ رحمتوں کی رحمت، اسی لیے کسی بزرگ کے لیے جب ہم لفظ بولتے ہیں تو رحمہ اللہ بولتے ہیں، پیغمبر کے لیے جب بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی محترم ترین شخصیت کے احترام کے پیش نظر، جیسے ابھی حضرت حاجرہ، ایک دفعہ میں نے رضی اللہ تعالی عنہا کہا، دوسری دفعہ میں نے علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ لفظ یہ جب ہم کہتے ہیں تو استحقاق کی بنیاد پہ نہیں بلکہ احترام کی بنیاد پر۔ تو صلاۃ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص رحمت ہے جس کے مستحق صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام قرار پائے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو مہربانیاں فرمائی ہیں، اس کے قائل، اس کے معترف یہود بھی تھے، اس کے معترف عیسائی بھی تھے، اس کے معترف تمام ادیان والے تھے، اس لیے
نسبت بجائے اس طرح کرنے کے کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیج جیسے تو نے رحمت بھیجی حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ وہ جس پر سب کا اتفاق تھا ان کو آگے کما کے بعد ذکر فرمایا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں اسی طرح بھیج جس طرح تو نے رحمتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر بھی اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے رحمتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل پر نازل ٹھیک ہے، کیا وہ رحمتیں اور وہ برکتیں ان سے ہم مستفید ہو رہے ہیں؟ یہ سوال میں رکھوں گا، لیکن کچھ کالرز ہیں، پہلے وہ کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیے۔ سر راشد بول رہا ہوں دبئی سے۔ جی راشد صاحب، سوال تو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے، جی فرمائیے، لیکن اس وقت آپ کا موضوع دوسرا ہے، لیکن امپورٹنٹ تھوڑا سا سوال تھا۔ پوچھنا یہ تھا کہ جب حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا، جب فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک آدم کو تخلیق کر رہا ہوں، یہ میرا نائب بنے گا دنیا میں جا کے، ٹھیک ہے، تو یہ تو بات طے ہو گئی کہ وہ دنیا میں آنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم کو جنت الفردوس پہ مقیم فرما دیا اور کہا کہ اب تم یہاں رہو اور یہ شجر ممنوع نہیں کھانا، اس کے علاوہ جو چاہو کھاتے ہیں۔ وہاں پہ وہ شیطان نے بہکایا یا جو کچھ بھی ہوا، شجر ممنوع کا پھل انہوں نے کھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نے یہ کھایا اور لہذا اب تم سب زمین پہ اتر جاؤ، تم سب جو مطلب یہ ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اما ہوا تھیں، یا کوئی اور بھی چیزیں تھیں جن کو سب کو کہا گیا کہ تم سب یہاں سے زمین پہ اتر جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے، ٹھیک ہے، جمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جمین، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو سزا دی گئی شجر ممنوع کھانے کی کہ وہ زمین پہ بھیج دیے گئے، لیکن جب پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میں اپنا ایک نائب زمین پہ بھیج رہا ہوں، تو یہ سزا تو نہ ہوئی، یہ ایک امتحان ہو سکتا ہے یا کچھ اور چیز ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات ہے۔ یہ سوال لیتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب والا فرمائیے سر۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ والد صاحب موجود تھے لیکن وہ نہ اپنی بیوی نہ بیٹے کے پاس رہتے ہیں، ہر دفعہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ جی ہاں۔ تو اس میں کوئی حکمت سمجھ نہیں آتی کہ مطلب ایک نئی جگہ ہے، وہاں پہ حضرت اسماعیل کو حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر ساری زندگی آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اگر اس میں کوئی بات ہو سکے۔ ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ پیغمبر، اور جو کچھ جیسے ابھی فرمایا شیطانی شیخ صاحب نے کہ جب وہ بیٹے کو، شیرخوار بیٹے کو اور بیوی کو اس وادی غیر ذی زرع میں، اس جنگل میں، بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ فرما رہی ہیں آپ کی بیوی حضرت حاجرہ کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ خاموش ہوتے ہیں۔ حضرت حاجرہ خود سوال کرتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ تو حضرت حاجرہ کا جواب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا ہمیں؟ جی سر۔ یہ ہے توکل اصل میں کہ بی بی حاجرہ فرما رہی ہیں کہ آپ پھر چلے جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب جو سوال ہمارے بھائی کا آ رہا ہے کہ ایسا کیوں، یہ سارا رب العالمین کی جانب سے تھا۔ پیغمبروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اور پھر اس واقعے کو ہم رینفورس کرتے ہیں کہ بی بی حاجرہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیا اعتماد ہے اللہ؟ یہ وہی توکل، یہی وہ اعتماد جو آج ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مخلوق کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو رہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور جو ایک اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، جیسے آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی حکومتی اور اجتماعی سطح پر امریکہ کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی انفرادی سطح پر مال اور پتہ نہیں کس کس کے پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر بھی مخلوق کی طرف، اسباب کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ اپنا ذمہ اس سے ہٹا لیتا ہے اور مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات آئی تھی کہ جی اس میں کیا حکمت ہے کہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جی
اس میں ہمیں جو ایک بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی احکام کی بنیاد حکمتوں پہ نہیں ہے بلکہ حکم خداوندی پہ. حکم خداوندی. ہم ہر چیز میں حکمت تلاش کرتے ہیں کہ جناب یہ ہے تو کیوں, یہ ہے تو کیوں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں, اللہ کا اتباع نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اپنی عقل کے مطابق چل رہے ہیں. عقل کے تابع اللہ کے تابع نہیں ہیں کہ جس کام کی حکمت سمجھ میں آتی ہے اس کام کو کرتے ہیں, جس کام کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی اس کام کو نہیں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں, حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں آپ کوئی ایک چیز بتائیں کہ جس کی بنیاد کسی حکمت پہ ہو, عقل کے خلاف, حکمتوں کے خلاف. یقیناً یہ بات ہے ایسی کہ کیوں چھوڑا وادی غیر ذی زرع میں, آتے ہیں تو رات تک نہیں گزارتے ہیں, اس کے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. کچھ انتظار کر لیں, بیٹے سے تو مل لیں, بیٹے سے ملے بغیر چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں اس بات کو کہ اگر اللہ کے ہاں مقام پیدا کرنا ہے تو حکمتوں کے پیچھے چلنے کے بجائے صرف یہ دیکھو کہ میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن میں کیا آیا, حدیث میں کیا آیا, اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور عقلی دلائل, عقل کے تابع رہنا, حکمتوں کے تابع رہنا, اور ہر چیز کی حکمت پوچھنا, اس چیز کو ہم ختم کر دیں. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات یہ شیخ صاحب. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اب ہم کل سے انشاءاللہ بات کریں گے اس پر, اسی موضوع پر, کہ یہ جو قد صدقتا رویا جس پہ بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا. نبی کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں, بالکل وہ وہی ہوتے ہیں. تو آپ اس میں کیا حکمت کہ بیٹا جو کہ مرادوں سے مانگا گیا بیٹا, رب ہب لی من الصالحین, پھر اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ فبشرناہ بغلام حلیم, کہ بردبار اس بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے. بالکل. اور پھر بیٹا بھی کیسا, جو ہمارا موضوع ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اچھا, یہاں بھی لفظ آیا انشاءاللہ, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. والد صاحب آپ کر گزریے. بالکل بالکل. اور پھر اس کو ذبح عظیم میں تبدیل کیا جاتا ہے. اچھا, یہ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, لیکن وہ سوال جو آیا تھا میں چاہ رہا تھا اس سے بات کر لیں کہ وہ جمیعہ کا لفظ آیا ہے. جی جمیعہ کے لفظ. بہت سادہ سی بات تو یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک آزمائشی معاملہ تھا ہماری رہنمائی کے لیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہوگا اور کس طرح تمہیں برگلائے گا, اس کے حوالے سے ہمیں چوکنا کیا گیا. جہاں تک یہ سوال ہے, کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے, کہ سب کو کہا گیا تو سب میں کم از کم 3 مراد ہیں, آدم علیہ السلام, بی بی حوا اور وہ شیطان. اب ان سب کو زمین پر بھیجا جا رہا ہے. اور جہاں تک یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا نائب بنانا تھا, پھر یہ کیا سزا کے معاملہ ہوا, سزا کے طور پر بھیجا گیا, معاذ اللہ. یہ عیسائیت کے اندر غلط عقیدہ تصور ہے. اللہ نے وہی دعا قبول کی ہے, بلکہ دعا سکھائی بھی ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 23, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے وہ دعا قبول فرما کر, معاف فرما کر, اعزاز کے ساتھ خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے. اور کم از کم سب سے مراد آدم و حوا 2 اور شیطان یہ 3 ہو گئے, اور پوری انسانیت کی طرف اشارہ ہے کہ سب کو بھیجا جا رہا ہے امتحان کے طور پر زمین پر. اور اگر کوئی غلطی ہو جائے انسان سے, بنی آدم سے, تو وہ بحث نہیں کرے, وہ اعتراف کرے, اعتراف کرے, اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے. اور یہ آپ نے جو فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, سکھا دی گئی ایک دعا کہ جب بھی غلطی کرو دعا مانگو, استغفار مانگو, اللہ تمہیں معاف کر دے. ایک بڑا سبق. اچھا, غلطی پہ ڈٹنا شیطانیت ہے. بالکل. غلطی پہ معافی مانگنا اور توبہ کرنا یہ کمال انسانیت, یہ کمال انسانیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک پرچی. جزاک اللہ خیر. حاجی الطاف احمد صاحب ہیں راولپنڈی سے. حاجی الطاف صاحب راولپنڈی سے. حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے درست جواب روانہ فرمایا, اور آج آپ ہمارا شکریہ یہ ادا کریں کہ ہم آپ کو اس کے صلے میں گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں جو کتابوں پر مشتمل ہے. خواتین حضرات, آج کا پروگرام یہاں پر ختم کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا موضوع, یہ پہلا پروگرام ہم نے کیا. انشاءاللہ اسی موضوع پہ کل بھی ہم بات کریں گے, یہی پینل ہوگا ہمارے ساتھ, اور کل ہم یہ بات کریں گے. اس واقعے کو یہاں روک کر بہت سی گفتگو ہو گئی, اب ہم بات کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں, بیٹے سے بات کر رہے ہیں, بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ ماذا ترا, تیرا کیا خیال ہے بیٹا. بیٹا جواب دیتا ہے کہ آپ ابا جان کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے.
آپ ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں بیٹے کو، اسماعیل علیہ السلام جو ہمارا موضوع، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے یہ سنت ابراہیمی بن جاتی ہے اور ذبح عظیم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم سوال کل یہ بھی رکھیں گے کہ ذبح عظیم سے کیا مراد ہے یہ، اور ہم پھر اس کے بعد اگلا موضوع یہ رکھیں گے کہ باپ اور بیٹا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند فرما رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسا رسول پیدا کر جو آیات کی تلاوت کرے، جو علم و حکمت کی تعلیم دے اور جو ان کا تزکیہ کرے۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔